बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज अज़ीज़ान गिरामी सूरह सौद का सेकंड लास्ट रुकू है और अगली मरतबा लास्ट रुकू होगा। फिर उसके बाद हम एक इंतहाई अहम इसी तरह की एक सूरह ज़ुमर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए ज़रा लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वाह और वाह आ जाए तो समझ जाएं कि ये हरफ़े अतफ़ है। वाह हो, सुम्मा हो, अम हो, तो अब अल्फाज के साथ कनेक्शन डेवलप करते चले जाएं। तो वाह और वज़कुर और जिक्र करें, क्या करें? एंड मेंशन और जिक्र करें। अब्द बंदा, अब्द बंदा, अब्द होना बहुत बड़ी चीज है। तो कौन कह रहा है? हु इज द स्पीकर? अल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं बंदे का जिक्र करो, वज़कुर अब्द। अच्छा, ये आगे कमाल है। ना, क्या मतलब? हमारा में क्या है? अपनाइयत। हमारा में क्या है? कुर्ब। इस ना में कितनी चीजें आ रही हैं। ना में क्या है? प्यार। ना में क्या है? शफकत। ना में क्या है? ताल्लुक मा अल्लाह। वज़कुर अब्दना अय्यूब। फिर बा, ये भी याद रखें जरा, साउंड भी। तो हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करें। सब्र अय्यूब सुन रखा है ना सबने, प्रोवर्बियल है। इज, जब। इज का मतलब ये होता है अलर्ट हो जो एक कहानी हम तुम्हें सुनाने लगे, एक दास्तान हम सुनाने लगे। लेकिन कुरान दास्तान नहीं कहता, कुरान कहता है हम तुम्हें जिक्र सुनाने लगे। इज नादा, जब पुकारा। किसने? उसने पुकारा। रब, क्या मतलब? वो भी सुल्तान साहब ने 3 अंग्रेजी के लफ्ज बोले थे। मास्टर, चेरिशर, सस्टेनर, अल्लाह। और इससे भी बढ़ के रब। अब्द क्या मतलब? बंदा। रब पालनहार, पालने वाला। करोड़ों माओं की ममता इस लफ्ज में छुपी हुई है, रब। इसको ही खोलें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या लफ्ज है। यहां ये लफ्ज बड़ी बहार दे रहा है। इज नादा रब। इधर और अल्फाज भी आ सकते थे, अल्लाह भी आ सकता था, काहार भी आ सकता था, जब्बार भी आ सकता था, सत्तार भी आ सकता था। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या आया आसिम? रब्बा। कुरान मजीद की एक बद्दू था, उसके सामने आयत पढ़ी गई, 5:38 पढ़ी उसके सामने ना मुसलमान ने। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्ताउ हाइदियाहुमा। उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें तर्जुमा आंदा सी क्योंकि अरबी सी, उन्हें तर्जुमा आंदा सी। आयत खत्म कर अल्लाह ने क्या था? वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो बद्दू चक्कर खा के कहता, ला शेख ये ठीक नहीं है, हाजा गलत। उसने कहा ये मुझे पता नहीं है कलाम कि चोर मर्द है या औरत, चोरी करे तो हाथ काट दो। तो ये तुम क्या पढ़ रहे हो? इधर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा यहां गफूरुर रहीम नहीं होगा। वो हैरान। अब उसने ज़हन पे जोर दिया। उसने कहा ओ इधर तो है अजीजुन हकीम, अजीजुन हकीम। उसने कहा ये तुझे कैसे पता चला? उसने कहा जुबान अपनी जगह पे अल्फाज को कबूल ही नहीं कर रही। पीछे बात हो रही है इख्तिदार की, पीछे बात हो रही है इख्तियार की, पीछे बात हो रही है निजाम की, और आगे तुम कह रहे हो गुनाहों का बख्शने वाला है। तो बात मेल ही नहीं खा रही थी। उसने कहा हाँ यहां है अजीजुन हकीम, वो गालिब है, वो हिकमत वाला है। अल्फाज उसको पता भी नहीं था ये कुरान की आयत है। उसको बताया, उसको समझाया। उसने पहले ही समझ लिया था कि यहां पर ये वाले अल्फाज आने चाहिए। कुरान इसलिए अल्लाह ने नाजिल किया, इसके एक एक हर्फ पे खैमा लगाया जाए, इसके एक एक लफ्ज पे रुका जाए, इसके एक एक लफ्ज पे तदब्बुर किया जाए।
اللہ کے نبی عاصم فرماتے ہیں اقرأ القرآن، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ پڑھا کرو. فَإِنَّهُ یاتی، عطا یاتی، بے شک یہ آئے گا، یوم القیامتی، قیامت والے دن آئے گا قرآن، پرسونیفیکیشن، پرسونیفائی کر کے، لِشِفَاء لِأَصْحَابِی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. تو اس لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. پھر مزہ آئے گا جب جنتی جنت میں جائے گا. صحیح حدیث، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرمائیں گے اقرا، پڑھ تو، جیسے تو پڑھ یہاں قرآن پڑھ. اور پھر فرمایا ورتقا، اور قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا. اگلا جملہ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما کنتا ترتل فی دنیا، جیسے دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ غور و فکر کر کے پڑھتا تھا. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، پیچھے پیچھے آنا، پیچھے پیچھے آنا، فٹ سٹیپس پہ آنا. سلطان صاحب جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. یہ ہے تلاوت. تلا یتلو، باقائمی ہوش و حواس کسی کو فالو کرنا، باقائمی ہوش و حواس فالو کرنا، کسی کو غور و فکر کے ساتھ، سوچ بوجھ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو فالو کرنا. اور قرآن مجید کو پڑھنے کے 3 درجے ہیں. The first step is ترتیل. بیبی سٹیپ یہ ہے اپنے جملے عربی تجوید ٹھیک کرو. The first step پڑھنا صحیح آئے تانو، ریڈنگ ٹھیک کرو اپنی ریڈنگ. میں بھی ٹھیک کروں، ریڈنگ اپنی ٹھیک کریں ہم. اس کے مخارج، اس کی ادائیگی، کہاں رکنا ہے کہاں چلنا ہے. فرسٹ سٹیپ. اس سے اگلا درجہ تدبر. قرآن میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر نہیں کر رہے. اور ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تدبر نہیں کر رہے. اور ابھی یہاں آپ نے پڑھا لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پہ رکیں، آگے نہ جائیں، ایک دم ٹھہر جائیں. دوسرا قرآن کو پڑھنے والا درجہ کیا ہے؟ تدبر. دبر، پشت میں، جڑ میں، پودے کے نیچے دیکھو مادہ کیا ہے، لفظ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو ہم آپ کو کھپا رہے ہیں نا تدبر، تدبر کیا ہے؟ لفظ پہ رک جاؤ، جملے میں لفظ کو دیکھو، اس کے معنی جانو، اس کی روٹ جانو. سورت دیکھو کیڑی پڑھ رہے ہو، مکی ہے مدنی ہے. مکی جو آڈینس ہو رہے اتنے کافر نے، مدنی اہل کتاب بھی نے، منافقین بھی نے. اے آیت دا پچھلی آیت نہ کی جوڑے، رکوع دا مضمون کی چل رہے ہیں. دس از واٹ وی کال تدبر. لیکن یہ بھی اصل مطلوب نہیں ہے. اس کے بعد اصل مطلوب آ گیا سمجھنے کی بات. وہ کیا ہے؟ عمل بالقرآن، اس کی ایپلیکیشن. پہلے درجے میں مسئلے نہیں حل ہوں گے آپ کی زندگی کے. بیبی سٹیپ پہ سکون آئے گا، ثواب آئے گا. دوسرے پہ آ کے آپ کو راستہ نظر آ جائے گا، دوسرے پہ آپ کو راستہ نظر، لیکن پھر بھی کیسٹ پھنسی رہے گی دوسرے پہ بھی. تدبر کے باوجود راستہ نظر آ جائے گا. تیسرے پہ جب آپ آ جائیں گے نا، اس کے مقتضا پہ عمل کریں گے، آپ کے زندگی کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ 10 آیتیں پڑھاتے تھے، پھر اس پہ عمل کراتے تھے، عمل اس پر عمل کرواتے تھے، پھر آگے چلتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ اوور ہیئر. میں نے پہلی دفعہ عربی کی کلاس پڑھی تھی 1996 میں. 1997 میں ترجمے والا قرآن خریدا تھا پہلی دفعہ. 97 میں پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، روح پھڑک اٹھی. آیت پڑھتا تھا، پھر اس پہ عمل کرتا تھا، اپنے اوپر چیک اور آبزرویشن لگاتا تھا. میں کبھی ایک آیت پڑھتا تھا، کبھی آدھی آیت پڑھ کے وہیں رک جاتا تھا. پھر 2 سال لگے مجھے قرآن ختم کرنے میں، 2 سال، کیونکہ میں جس طرح پڑھ رہا تھا میں تیزی کر ہی نہیں سکتا، پا رہا تھا. اس کا فائدہ نہیں نہ ہونا تھا. زندگی کیسے بدلتی؟ نبی اللہ کا طریقہ بتایا جا رہا تھا، مرشد زندہ تھے اس وقت، وہ سمجھا رہے تھے. نبی اللہ پہلے پڑھاتے تھے، پھر عمل کرتے تھے. عمل
مثلا اس میں آ رہا تھا وَإِذَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. اب میں سارا دن ایکسرسائز کرتا تھا ان میں غصہ نہیں کرنا, کیونکہ جب قرآن کہہ رہا تھا جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اچھا پھر وہ کہہ رہے تھے عورتوں کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا تھا, عاشروہن بالمعروف. پھر فرمایا نہیں پہلے آپ آگے نہیں جانا, پہلے دیکھنا ہے امی سے کیسے بات کرنی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. اف نہیں کرنا ماں باپ کو, اف نہیں کرنا. تو اصل مطلوب یہ ہے ترتیل, فرسٹ سٹیپ پہلا درجہ, پھر تدبر دوسرا, پھر تیسرا عمل. جب عمل کریں گے تو پھر آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے زندگی میں. یہ عمل کے لیے اترا قرآن. صرف پڑھنا پڑھانا تو مطلوب نہیں ہے, اس سے ثواب تو مل رہا ہے, سکون بھی بہت آ رہا ہے, لیکن مسئلے حل کرنے کے لیے اس پہ عمل بے حد ضروری ہے. اور جب ہماری 2000 میں 100 آورس کی ورکشاپ ہوئی تھی, ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے اس میں سے ٹیم چنی تھی. آئی واز دا فارچونیٹ, میں بھی اس میں تھا جن کو اجازت دی تھی اب تم درس قرآن دے سکتے ہو, اب تم عربی پڑھا سکتے ہو. اس میں انہوں نے ہمیں 6 پوائنٹ بتائے تھے, 6 پوائنٹ. وہ میں اینڈ پہ مجھے اگر یاد رہا اور وقت ہوا تو بتاؤں گا, نہیں تو اگلی مرتبہ بتاؤں گا, یاد کرا دیجئے گا. آگے چلیں. اذ نادا ربہ, ہو پہ دیکھیں مادہ آ گئی, آگے حمزہ آ گیا. انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی, بے شک مجھے. یہ ہے وہ انا تھا, یہ انی ہے. سمجھ رہے فرق؟ قرآن کے الفاظ میں آپ کو مغالطہ نہ ہو, کیونکہ محبوب کا کلام ہے. کلام ایسے کا ہے کہ غلطی ہو نہیں سکتی. محبوب کے کلام میں کیسا مغالطہ؟ قرآن میں اتنے متشابہ ہیں, علماء کو نہیں لگتے, کیونکہ ان کے سینے کے اندر پیوست ہوا ہوا ہے یہ کلام, پیوست ہوا ہوا ہے کلام. ورنہ قرآن بھرا پڑا ہے سملر آیات سے, بھرا پڑا ہے. انی, بے شک مجھے, مسانی, چھو لیا ہے مجھے, مسانی الشیطان, شیطان نے مجھے چھو لیا. کس طرح سے چھوا؟ بنصب وعذاب. صبر ایوب پرووربیل ہے. قرآن کا اعجاز اور بریوٹی دیکھے, 2 لفظوں میں ساری کیفیت بیان کر دی. حضرت ایوب کی 2 لفظوں میں جسمانی بیماری, روحانی تکلیف, شیطان. نصب کا مطلب ہوتا ہے مشقت. شیطان نے مینوں مشقت ہی پاتا ہے, کھیچل ہی پا دیتا ہے, اور عذاب دکھ میں ڈالا ہوا ہے. ایک تو میں اپنی زندگی کی آزمائشوں میں ہوں, اوپر سے شیطان, مفسرین نے کہا وسوسے ڈالے جا رہا ہے میرے دل میں کہ اللہ سے دور ہو جاؤ, اور کتنا انتظار کرے گا. صبر ایوب کمال تھا, جیسے اس نے یوسف کمال تھا. دم عیسیٰ کمال ہے, ید بیضا کمال ہے, صبر ایوب کمال ہے. نبیوں, آپ اور میں اپنی چھوٹی سی مشکل پہ کتنا پاگل ہوتے ہیں. آپ نبیوں کی آزمائشیں سنیں تو چکرا کے رہ جائیں. قرآن آنکھیں کھول کے آپ پڑھیں, آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اور جتنے اللہ والے ہوتے ہیں اسی طرح اسی میگنیچیوڈ سے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں ان پہ. ارکض, دیکھیں ابھی پریشانی کی بات ہو رہی تھی, ایک دم سے منظر بدل گیا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ ارکض. لفظ میں دیکھیں جھٹکا ہے. ارکض کہہ رہے ہیں لات مار, مفہوم بیان کر رہا ہوں. اسٹرائک اٹ, اسٹرائک اٹ برجل. رجل کہنے نے پیر نو, پاؤں. رجلک, یہاں پاؤں ماریے. آپ دیکھیں نا الفاظ, ارکض, تو وہ سینس آ رہی ہے جھٹکے کی, تیزی کی, رفتار کی. ارکض برجلک, اپنا یہاں پاؤں ماریے. اب صبر ختم ہونے کو ہے, اب ہم آپ کو شان کئی دینے لگے ہیں. ہاذا, یہ مغتسل, نہانے کے لیے, غسل کرتے ہو نا, نہانے کے لیے پانی ہے. بارد, ٹھنڈا, نہانے کے لیے پانی ہے, نہاؤ, جسمانی بیماری دور. وشراب, اور پینے کے لیے پاکیزہ پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, یہ پیو. اندر سے روحانی بالیدگی, روحانی سکون, جسم بھی ٹھیک, روح بھی کمال. ھذا مغتسل بارد وشراب. میوزیکلٹی آف دا ورڈز دیکھیے. وَوَهَبْنَا, آگے لفظ کمال لائے ہیں. ہبا کا مطلب سمجھتے ہیں؟
ہدیہ دے دینا. اور ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ جس پہ نظر کرم ہو جائے. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہبا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور دے دیے ان کو ان کے گھر والے. حضرت ایوب علیہ السلام کے تھوڑا تھوڑا آپ کو پتا نا شان نزول، وقت کا بھی خیال رکھنا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، بلاغت دیکھیں، اور اسی مثل کے اتنے اور ہی ان کے گھر والے بھی دیے اور بھی دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور کس طرح دیے؟ رحمتم منا، اپنی طرف سے ہم نے ان پر رحمت کی. اور پھر وَذِكْرَا، اور یہ ایک ریمائنڈر ہے، یاد آوری ہے آپ کے لیے، میرے لیے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لب عقل، الباب جمع عقل، اور اولو والے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ صبر دا دامن نہیں چھڑنا، صبر کرنا ہے. الٹیمیٹلی کی ہوئے گا کہ اے تاڑے نہ معاملہ ہوئے گا، سکون تاری زندگی چاہ جائے گا، غم تکلیفاں بیماریاں دور ہو جان گیا. اور پھر آگے کیا فرما رہے؟ وَخُذْ، اور پکڑ لیجئے. میں اس کو کہوں خُذْ ھذا، یہ پکڑ لو مار کر، یہ اس نے پکڑ لیا. یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا خُذْ ھذا، تو کہہ رہے ہیں وَخُذْ، اور پکڑ لیجئے. بِیَد، ید کن کہتے ہیں؟ ہاتھ، اپنے ہاتھ نہ کا اسے. وَخُذْ بِیَدِکَ، اور اپنے ہاتھ میں لیجئے. کیا؟ ایک بنڈل، ایک بنڈل پکڑ لیجئے تنکوں کا. فَضْرِبْ، پھر ساؤنڈ دیکھیے، جھٹکا. فَضْرِبْ بِهِ، اِدْرِب کا مطلب ہوتا ہے توڑ کے پڑھیں گے تو اِدْرِب، ضرب لگائیے. اسٹرائک ود اٹ، اس کے ساتھ ضرب لگائیے. بِهِ اس کے ساتھ، اِدْرِب پس تو مار، امر ہے نا. بِهِ اس کے ساتھ. وَلَا تَحْنَثْ، اور نہ اپنی قسم توڑ. تفسیر آپ کو معلوم ہوگی کہ کسی وقت انہوں نے ایک تفسیر کے مطابق اپنی زوجہ کو کہا تھا کہ میں 100 مرتبہ تمہیں سٹرائک کروں گا، تو اللہ نے کیسا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا کہ 100 دفعہ سٹرائک کرنے کی بجائے 100 تن کے لے کے ایسے ہی سٹرائک کرو، اپنی قسم نہ توڑو. انا، بے شک ہم نے، وجد، پایا، نا، ہم نے، ایوب علیہ السلام کو کیا پایا؟ صابرا، بڑا صبر کرنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا. اور آگے پھر وہی جس کی ہم پچھلی مرتبہ انجوائے بھی کیا ہے، اس کو سیکھا بھی ہے. نعم العبد، کی کمال دا بندہ سی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. نعم العبد، بندہ، الف لام یا معرفہ. انہو، بے شک وہ تھا، انہو اواب، بہت زیادہ ہماری یاد میں ڈوبا ہوا، بہت زیادہ ہمارے فکر میں، ذکر کی کیفیت میں رہنے والا، اور تواب بندہ، اواب بندہ، بار بار توبہ کرنے والا بندہ تھا ہمارا. کیا ہوگا ان کا مقام؟ وَذْكُرْ، اب 6 نبیوں کا ذکر آنے لگا. اور یاد کیجئے، عبادنا، پھر نا، تقرب، پیار، شفقت. ہمارے بندے دیکھیے، ابراہیم، و اسحاق، اور ان کے بیٹے اسحاق، و یعقوب، اور آگے ان کے بیٹے یعقوب. اولل الایدی، ہاتھوں والے. کیا مطلب؟ عامل، کام کرنے والے، عمل کرنے والے. والابصار، بصیرت والے، دیکھنے والے، پھولوں پتیوں پر، دن رات پر مشاہدہ کرنے والے، غور و فکر کرنے والے. انا، بے شک ہم نے، اخلصنا، مخلص، اخلص یخلص، اخلاصاً فہوا مخلص، اور یہ ہے مخلص کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا، نہ ہم نے انہیں بخالصۃ ذکر الدار، ایسے بندے تھے کہ ان کو وہ جو اصل دائمی گھر ہے نا اس کی یاد کے لیے ہم نے چن لیا تھا. ان کا دماغ دنیا میں دل نہیں لگا ہوا تھا، ان کے دماغ میں اڑی ہوئی تھی آخرت. ان کی فکر کیا تھی؟ دار یاد ہے نا، دار، گھر. وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ تھے، عِندَنَا، ہمارے پاس ہیں، کیا؟ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْن، مصطفیٰ مفعول ہے، استفا سے بنا، مصطفیٰ جس کو چن لیا گیا، اور اس سے جمع مذکر سالم یا نون لگا دیا. مصطفین کیا مطلب ہے؟ چنیدہ، ساڈے چوزن. اور پھر ساتھ ہی کہا اخیار، خیرن اور خیرن کی جمع کیا بنی؟ بھلے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پاک لوگ تھے.
جو ہم نے ہماری یاد کے لیے جنہیں ہم نے چن لیا. وذکر اور یاد کریں اسماعیلا حضرت اسماعیل کو, والیسع اب یہ 3 اور نبیوں کا ذکر کیا. ترتیب بھی کتنی خوبصورت, ایک باپ پھر بیٹا پھر پوتا, اب یہاں دوسرا بیٹا. والیسع نبی من البنی اسرائیل, وذل کفل اور ذل کفل, وکل من الاخیار سارے ہی کون تھے؟ خیر والے لوگ تھے, بھلائی والے لوگ تھے. پھر کہتے ہیں ھذا ذکر, دیکھا ہے یہ ریمائنڈر, دیکھیے یہ یاد. اب ذرا بیلٹ باندھنے آگے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. اوہو کمال ہو گیا, اب کلام زور پکڑنے لگا. اِنَّا کیا مطلب؟ اور لام زبر کیا مطلب؟ ضرور, یقیناً, لام قسمیہ, لام تاکید. اب دیکھیں اِنَّا بھی آ گیا, یہ آپ پہ اپلائی ہو رہی ہے آیت. اِنَّا بھی آ گیا اور حسنہ سے پہلے لام تاکید بھی آ گیا. وَإِنَّا اور بے شک, لِلْمُتَّقِينَ نیک لوگوں کے لیے, لَحُسْنَ ضرور بالضرور, ایسا اچھا, مآب ٹھکانہ. جو دنیا میں نیک لوگ ہوں گے انہیں ہم بڑا اچھا ٹھکانہ دینے لگے. کیا دینے لگے ہیں؟ جنات, ایک کے زیادہ, جنت ایک باغ, جنات باغ. پھر کون سے دینے لگے ہیں؟ عدن, ایک تو جنت کا نام بھی ہے نا, جنت عدن, تو یہاں مطلب ہے ہمیشگی والے. کون سے باغات؟ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. ماذا عجیب الکلام, ماذا عجب الکلام. یہاں قلم توڑ دیا ہے, کہہ رہے ہیں ایسے باغات ہوں گے. مفتحہ کو پہلے لے آئے ہیں, یہ باب تفعیل ہے. فتح یفتح تفتیح, اور مفتی کھولنے والے کو کہتے ہیں, اور مفتح کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت کے دروازے کیا ہوں گے؟ کھلے دروازے. کا مطلب سمجھتے ہو؟ شان ملوکیت, بادشاہ وہاں سے دروازے کھلے ہوندے نے. تو فرمایا وہاں بادشاہوں والی شان ہوگی ہمارے بندوں کی, ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے, ریڈ کارپیٹ ہوگا, اور ان بندوں کے لیے یہ پروٹوکول ہوگا کہ دروازے کھلے ہوں گے. ہر ایک کے لیے تھوڑی کھلتے ہیں دروازے, خاص لوگ ہوتے ہیں, میزبان پہلے سے ان کی راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ بڑے آ رہے ہیں, بڑے آ رہے ہیں, دروازے کھول دو. کہتے نہیں ساڈے دروازے تاڈے سے ہر وقت کھلے نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مفتحۃ لہم الابواب. پھر کلکلا, ابواب ایک باب نہیں, دروازے کھلے ہیں. تقرب کی نشانی, پاکیزگی کی نشانی, پروٹوکول کی نشانی. بادشاہ بنا دیں گے جو جنتی, ہر جنتی بادشاہ ہوگا, اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے, اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. پھر آگے دیکھیں ابھی متقین. کیا مطلب متقین؟ تکیہ پتہ ہے کس چیز کی علامت ہے؟ راحت کی علامت ہے. دیکھا کبھی ابا جی تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں, سکون میں بیٹھے ہوئے. تکیہ کس چیز کی علامت ہے؟ شاہانہ طرز زندگی کی علامت تکیہ ہے. گاہو تکیہ لگا ہوا ہے, تکیہ لگایا ہوا ہے. متقین ہلکے کاف والا, ادھر تھا موٹے کاف والا. اللہ آپ کو کیا خواب دکھا رہا ہے, مجھے کیا خواب دکھا رہا ہے, اور عمل ہمارا صفر ہے, عمل ہمارا منفی جا رہا ہے. ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں, میرے سمیت ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. واللہ یہ کلام ایسا ہے کہ گھنٹوں ہم بھول جائیں اس کلام کو. اس کلام کی شان ایسی ہے, یہ تو ایسی ڈوری میں ہمیں لپیٹ رہا ہے. متقین, ادھر متقین قاف, ادھر متقین. تکیہ فرصت کی علامت ہے, وہاں بیٹھے ہوں گے فرصت سے. مصروف آدمی کہاں تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہاں فرصت ہوگی, ذہنی سکون ہوتا ہے تو تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں نا. تو ایک لفظ میں کیا کیا آ رہا ہے, کیا کریں سمر صاحب؟ متقین فیہا, ہا کی ضمیر جنات, باغوں میں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے. منظر سوچے نا, سوچے ساتھ کون بیٹھا ہے, ادھر کھوئیں, منظر میں چلے جائیں. متقین فیہا, یہ ہا پتہ ہے کیا چیز ہے؟ مدہامتان, وہ جو گہرے سرسبز ہیں نا, وہ جو باغات, ان میں جنگل, اور ان میں بیٹھے ہوئے تکیہ لگا کے. آہا. اچھا پھر کیا کر رہے ہیں؟ یدعون, طلب کر رہے ہیں. آہا ہا ہا, یدعون, دعا اس نے طلب کیا, پکارا. یدعون وہ پکارتے ہیں, پکاریں گے, پکارتے رہیں گے. وہ وہاں پکارتے ہی رہیں گے, مانگتے ہی رہیں گے. کیا مانگیں گے؟ فیہا, ان میں, بفاکہا, اور وہاں پہ مانگیں گے میوہ جات. وہ کہہ رہے تھے ام فات
پھل مانگ رہے ہوں گے, فروٹس پہلے آ رہے ہیں, وہ جو سلطان صاحب کہتے ہیں نزل, وہ جو پہلے سٹارٹر آ رہا ہے. اچھا آپ غور کریں, کوئی میٹا بولزم کا تصور نہیں وہاں دیا جا رہا, نیوٹریشن کی بات بھی نہیں ہو رہی, بات کس کی ہو رہی ہے؟ فاقہ. جو لذت کے لیے پھل کھایا جاتا ہے اس کو فاقہ کہتے ہیں, کیونکہ اس چیز کا تو ثبوت ہی نہیں مل رہا نا, بولو براز ہو رہا ہے, یا جسم تگڑا کرنے کے لیے خوراک چاہیے, یا توانائی کی کمی آ گئی ہے تو دودھ پینا پڑ رہا ہے. نہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری انٹرٹینمنٹ ہے, مشقت بڑی کر لی میرے بندوں نے. اب فرما رہے ہیں تکیہ لگاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو تم. پھر آگے کہہ رہے ہیں پکاریں گے, پکارتے جائیں گے, بفاکہۃ کثیرہ, ایک تو یہ ہے بہت زیادہ, اور پھر مختلف انواع کے, نو ہی مختلف, پتہ نہیں کیا کیا ویرائٹی, متشابہ وغیرہ متشابہ. کچھ تو ایسے ہوں گے کہیں گے وہ یہ تو دنیا ہی بھی کھاندے رہے ہیں. عاصم صاحب نے دعوت کی تھی, اے والے پھل تے اللہ میاں, وہ والے آ گئے نے, لا مقطوعۃ ولا ممنوع. سلطان صاحب کی محفل میں قرآن پڑھنا بھی مشکل ٹھہرا, کہاں تار ملائی ہے, لا مقطوعۃ ولا ممنوع, وہ توڑن دی بھی لوڑ نہیں, لا مقطوعۃ ولا ممنوع. قطوفها دانیہ, قطوفها دانیہ, دانیہ, you understand Mr. Samar? Daniya, it means the branches are just lower and hanging very low, so that Mr. Samar, he doesn't need to, take or make any toil to just pluck the flower. It is not the case. قطوفها دانیہ, اللہ نے کہا پھل جھکا دو. سمر صاحب آ رہے ہیں, پھل جھکا دو. وجن الجنتین دان, وجن الجنتین دان, دان سمجھتے ہو, وجن الجنتین دان. بس ہم گئے اب سلطان صاحب, فیہا یدعون, پھر فیہا, ادھر دیکھیں فیہا, پھر اس کے بعد فیہا. اچھا ادھر کثیرہ, ادھر کثیرہ نہیں کہا, یہاں کہہ رہے ہیں فاکہۃ کثیرۃ و شراب, اس کے بعد مشروب. اور وہ جنت کی ترتیب یہ ہے, وہاں فرما رہے ہیں پہلے نہیں مشروب, پہلے پھل, اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ, پھر اس کے بعد آ رہے ہیں ڈرنکس آ رہے ہیں جناب, یہ سافٹ ڈرنکس آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم انہیں پلا رہے ہیں سافٹ ڈرنک. وَعِنْدَهُمْ مفعول مقدم, سارے بلوغہ پڑھو, قرآن سے چمٹ جاؤ, روز 1% اضافہ کرو اپنے قرآن کے علم میں, 1% only we need, 1%. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, وَعِنْدَهُمْ, اچھا یہ نہیں کہا لہم نہیں کہا, عاصم نوٹ کرو, کہہ رہے اندہ انہاں دے نیڑے, یہ نہیں کیا انہاں واسطے نہیں کہا, ان کے پاس, قرب. سمجھتے ہو اندہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جب انجوائے کرو گے, جب تم عربیت کو دیکھو گے, کہ ان کے لیے نہیں, لیے کبھی دور بھی ہو سکتی ہے, انہیں کہ نہیں اندہ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, the maidens whose eyes are fixed to the ground, they always lower their gaze, وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں. اطراب, کیا اب ترجمہ کر, کیا اللہ تعالیٰ بیان, کہیں کہہ رہے ہیں عروباً اطرابا, پھر کہیں کہہ رہے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان, پھر کہیں کہہ رہے ہیں حور مقصورات فی الخیام, پھر کہہ رہے ہیں خیرات حسان. سبحان اللہ. تربن, اس کا واحد ہے تربن. اطراب, ہم عمر, کیا مطلب ہے؟ تربن اطراب, ہم عمر ہیں. ہمانگی دیکھیں. پھر یہاں بھی نہیں ہمیں روک رہے, پھر کہہ رہے ہیں ہاذا دور دا اشارہ ہے کہ قریب دا, تو پھر مر نہیں مٹ دے کلام تے. اللہ کہہ رہے ہیں سب کچھ نیڑے ہوئے گا. ہاذا, یہ ذالکہ نہیں کہا, ہاذا ما موصولہ, جو توعدون, جو تم وعدہ کیے گئے تھے. لیوم الحساب, کہ جو لیوم الحساب. اچھا یہ اچھا درجہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں دوں گا, اس سے اوپر ہے ہم دیں گے, اور سب سے اوپر والا درجہ لٹریچر میں پتہ کیا ہے؟ دیا جائے گا, وعدہ پورا کیا جائے. مجہول کا فکرہ بڑا زوردار ہوتا ہے. تو وہاں کہہ رہے ہیں جو بھی ما توعدون, جو مانگا جا رہا ہے, جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یوم حساب, انا, بے شک یہ, ہاذا, یہ ہے, لرزقنا, اے ساڈا رزق ہے, اے ساڈی روزی ہے. ما لہو, اور نہیں ہے جس کے لیے, من نفاد,
ہاں نفاد سمجھتے ہیں؟ لنفد البحر لنافذ البحر، قبل ان تنفد کلمات رب. اللہ اکبر. اور ایک جگہ پہ شیخ سلطان وہ کہہ رہے ہیں کہ وما عندکم، جو تمہارے پاس ہے نا، وما عندکم، حفاظ موجود، وما عندکم، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. وما عندکم نفاد ہے، میں بھول رہا ہوں تھوڑا سا، اور جو اللہ کے پاس ہے باق، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیشہ. سمر صاحب جیسے بندے کے لیے اللہ نے فرمایا یمشون فی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں وہ نرم چال چلتے ہیں. کمال نہیں ہوگا؟ سلطان صاحب کے لیے تو جب میں پڑھتا ہوں تو پھر آگے ذہن میں آتا ہے وَلَدَيْنَا مزید. یہ سلطان صاحب جیسے بندوں کے لیے وَلَدَيْنَا مزید. اب یہ آپ نے غور کرنا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے، یہ ہم نہیں ترجمہ بتا رہے. کچھ تانوں بھی تو ہوم ورک دئیے نا، پڑھو ہے کتنے لکھا ہے وَلَدَيْنَا مزید. اچھا آپ صرف ترجمہ سنیں کیونکہ ہمیں ریکارڈنگ کے ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاذا یہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، جو برا ٹھکانہ ہے. کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا، جس میں وہ جائیں گے. فبئس المہاد، کیا ہی بری جگہ، برا ٹھکانہ. ہاذا یہ، فلیذوقوہ، اس میں چکھیں گے، حامیم، گرم پانی، وغساق، اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی دوسرے جوڑے بری چیزیں. ہاذا یہ لو پھر فوج، ایک فوج ہے، ایک دستہ ہے، مقتحمون، داخل ہونے والے، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں. انہم صالوا النار، یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں. قالو، اب وہ جو قرآن میں انداز آتا ہے نا، ایک طرف مقتدی ہیں، ایک طرف ائمہ ہیں ان کے، ایک طرف جو ہے کمزور لوگ ہیں، اور ایک طرف جو ہے ان کے پیشوا لوگ ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو بل، بلکہ انتم، تم سب جو ہو نا، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں. انتم، تم سب، قدمتموہ لنا، یہ برائی تم ہی تو لائے ہو ہمارے لیے پہلے سے. دنیا میں تم نے جو نظام بنایا ہوا تھا، وبئس القرار، اور یہ برا ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. قالو، وہ سب یوں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جس نے یہ ہمارے لیے تقدیم کی ہے نا، یہ سارا جو انتظام کیا ہے نا، یہ سزا ہمیں پھائل ہو آتا سانو انہوں نے. ہاذا فزدہ، اس کو دیجئے آپ، زیادہ کر دیجئے، عذاباً، عذاب کا دینا، ضعفاً، ڈبل، 2 گنا، فی النار، آگ میں. وقالو، اور وہ یوں کہیں گے، ما لنا لا نرا رجالاً، اور وہ وہاں پر جب جہنمی ہوں گے تو کہیں گے یار سانو وہ بندے تے دسدے نہیں پے، وہ کتنے گئے، ساڈے نال ہونا چاہیے سی انہاں نو. کہڑے والے بندے؟ کننا نعدہم، جن کو ہم دنیا میں سمجھ رہے تھے، من الاشرار، شریر کی جمع، کہ یہ ایسے پیڑے لوگ نے، تو ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جن کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اتخذناہم سخریہ، اور ہم نے انہیں تو پھر مذاق میں لے لیا تھا، ان کا مذاق اڑایا. ام زاغت عنہم، یا کجی آ گئی تھی ہماری ابصار، آنکھوں میں. مکمل ہو گیا رکوع. ان، بے شک، ذالک لحق، یہ بالکل حق ہے. تخاصم اہل النار، یہ تخاصم، تفاعل، یہ اس طرح کا ڈائلاگ ہونا ہے آپس میں اہل النار کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.